ड्राइंग रूम रोशनियों में नहाया हुआ था। दीवारों पर आवेजा फैमिली फोटोज, शीशे की मेज पे सजी हुई चाय की ट्रे, रंगीन कुशन्स और कालीन की हल्की महक माहौल की ओर जिंदगी बख्श रही थी। शाम का वक्त था और पूरा घर एक खामोश मगर रस्मी सा जोश लिए बैठा था। दोनों भाइयों की फैमिली बैठी थी, गुफ्तगू चल रही थी, मगर कोई चीज थी जो सबको एक अनदेखी बेचैनी में जकड़े रखे थी। सिदरा बेगम ने चाय का कप मेज पे रखते हुए शगुफ्ता बेगम की तरफ देखा। उनकी पेशानी पर हल्की सी शिकने थी, जैसे कोई बात दिल में अटक गई हो। मेहरू नजर नहीं आ रही। हमें आए हुए 1 घंटा हो गया है, सलाम करने भी नहीं आई। पढ़ाई में इतनी मसरूफ है क्या? रिश्तों से ज्यादा पढ़ाई अहमियत की हामिल हो गई है। शगुफ्ता बेगम के चेहरे का रंग हल्का सा उड़ा था। वो अपने हाथों की उंगलियां बेचैनी से मरोड़ने लगी। जवाब देने से पहले उन्होंने एक बार सबके चेहरों को देखा। चंद लम्हे वो खामोश रही और फिर गड़बड़ाए हुए लहजे में बोली, असल में वो अपनी नानों की तरफ गई है। उनकी आवाज पस्त थी। वहां से मेरे भाई वाले सब पिकनिक पर गए हैं, वाटर पार्क। थकन इतनी हो गई है कि वहीं रुक गई। सुबह आ जाएगी। शमरूज छोड़ने आएगा। वो तो मना ही कर रही थी। जबरदस्ती सब शोर करने लगे तो उसे मजबूरन जाना पड़ा। ये बात खत्म होने से पहले ही वहाज, जो सोफे की पुश्त से टेक लगाए बैठा था, एकदम सीधा हो बैठा। उसकी आंखों में जैसे एक चिंगारी भड़की। वो उन्हें देखते हुए निहायत संजीदगी से बोला, और आपने उसे जाने की इजाजत किस हैसियत से दी बड़ी अम्मी? बेशक आप माँ हैं, लेकिन क्या आपको मालूम नहीं हमारे खानदान की क्या हदूद है? हमारे खानदान की कंवारी बेटियां अपने बाप के घर के अलावा कहीं नहीं रुकती। फिर आपने उसे कैसे जाने दिया? आप लोगों ने बिला वजह उसको हद से ज्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपने तो फिर भी रोका होगा, मगर वो खुद अपनी मर्जी से गई होगी। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई थी। लम्हा भर के लिए पूरा हाल साकित हो गया। कपों की हल्की टन टन, बाहर से आती गाड़ियों की आवाजें, सब धुंधला गई थी। सिर्फ वहाज की नजरें शगुफ्ता बेगम पर जमी थी। अयाज साहब ने फौरन बात संभालने की कोशिश की। बेटा, असल में मेरे साले खुद आए थे लेने के लिए। मेहरू मना ही कर रही थी। वहाज ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसकी बात काटने में ना गुस्सा था, ना ही बेअदबी, सिर्फ एक अजीब हक और इख्तियार की झलक। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आए थे या नहीं। मसला ये नहीं, मसला ये है कि आपने भेजा क्यों? आपको हमारे खानदान के असूल नहीं पता। आप इस खानदान के सबसे बड़े बेटे हैं। हर घर के अंदर असूल बनाए हुए हैं, फिर उस असूल की पासदारी क्यों नहीं की गई? हालांकि आप जानते हैं वो मेरी होने वाली बीवी है। वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, मगर लहजे में एक ऐसी सर्द सख्ती थी जिसने सबको मजीद खींच लिया। वो मजीद बोला, मेरी बहनें जब भी नानों के घर जाती हैं, हम साथ होते हैं और हम साथ वापस भी आते हैं। तो फिर ये क्यों गई अकेली, और उसे शमरूज के साथ क्यों आना है? वो बाप लगता है उसका जो छोड़ने के लिए आएगा। उसके दिमाग की रगें फूल गई, आंखें लाल अंगारा बन चुकी थी। शगुफ्ता बेगम की सांसें बेतरतीब हो गईं। उन्होंने कुछ कहना चाहा, मगर वहाज की नज़र ने उन्हें खामोश कर दिया। वो धीरे से खड़ा हुआ। उसकी हरकत में एक ठहरा हुआ गुस्सा था, जैसे फैसला पहले ही कर चुका हो। आप अभी फोन करें और कहें कि वहाज लेने के लिए आ रहा है, अभी इसी वक्त। मैं अपनी मंग को इस तरह किसी गैर के घर में नहीं छोड़ सकता। ये जुमला वो इस अंदाज में बोलकर निकला था जैसे कोई हद खींच दी गई हो। वो कदम घुमाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हर कदम फर्श पे पड़ता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे ये सिर्फ चलना नहीं, एक ऐलान था। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज के बाद एक और खामोशी छा गई। सबकी निगाहें अयाज साहब पर थीं। वो एक लम्हा शगुफ्ता बेगम को देखते रहे, फिर थकन भरे लहजे में सोफे की पुश्त से टेक लगा दी। सलमान साहब ने गहरी सांस भरी और धीमे मगर सख्त लहजे में बोले, भाई साहब, आपको ख्याल करना चाहिए था। ये मामला आज सिर्फ एक लड़की का नहीं रहा, ये 2 घरों की इज्जत का है। अयाज साहब ने कोई सफाई नहीं दी, बस आंखें बंद करके बैठे रहे।
یہ غیرت، اصول اور اپنی جگہ منوانے کی وہ پہلی لکیر تھی جو آج کھنچ گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ مہرو کی نانی کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے محض ایک ہارن دیا تھا اور وہ فوراً ہی باہر آ گئی۔ خوف کے مارے اس کی جان نکل چکی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ ہچکچائی، مگر دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے نہ سلام کیا نہ کوئی وضاحت، بس سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کے سہمے ہوئے چہرے پر گہرے سناٹے کی لکیر تھی۔ وحاج کی نظریں سیدھی سڑک پر جمی تھی۔ اس کے ہاتھ سٹیئرنگ کو سختی سے پکڑے ہوئے تھے۔ پہلے چند لمحے خاموشی چھائی رہی، اتنی گہری کہ گاڑی کے انڈیکیٹر کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر وحاج نے آہستہ سے سانس کھینچا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ایک بات یاد رکھنا۔ اس کی آواز دبے ہوئے غصے میں لپٹی تھی۔ آئندہ کے بعد تم اپنی نانوں کے گھر اپنی ماں کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جاؤ گی اور نہ ہی وہاں سے کسی کے ساتھ واپس آؤ گی۔ میں نے آج سے پہلے تم سے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی اور امید کروں گا آج کی ہے تو اس کی پاسداری کی جائے گی۔ اگر تم نے میری حکم عدولی کرنے کی جرأت کی تو یاد رکھنا مہرو، میں ہر لحاظ بھول کر صرف ایک لحاظ یاد رکھوں گا کہ تم میری ہونے والی بیوی ہو، اور پھر تم وحاج شاہ کا وہ روپ دیکھو گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ اٹک کے رہ گئی۔ اس نے گردن ہلکی پھیری مگر نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ گاڑی کا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا مگر اس کے دل کی دھڑکن اس سے بھی زیادہ تیز تھی۔ وہ مزید بولا، یہ بات میں تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں، دوبارہ یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ جواب دو مجھے، اور اس شمریز نامی بلا سے تم دور رہو گی۔ زہر لگ رہا ہے یہ شخص مجھے۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے اس انسان کے ساتھ ٹریول کیا تو یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے ہمت کر کے ہلکے سے کہا، شمروز میرے بھائیوں جیسا ہے۔ ماموں نے بہت زور دیا تھا۔ میں کبھی ویسے نہیں جاتی، میں ہمیشہ امی ہی کے ساتھ جاتی ہوں۔ اس کی بات درمیان سے کاٹ دی گئی۔ وہ غصے سے بولا، میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ وحاج کے لہجے میں وہی بے لجک حکم تھا، میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے اور مجھے اپنی بات کو بار بار دہرانا پسند نہیں۔ امید کروں گا تمہارے معاملے میں مجھے بات کو دوبارہ دہرانا نہیں پڑے۔ یہ بات آج اور آخری دفعہ کی جا رہی ہے۔ شمروز سے تم بات بھی نہیں کرو گی، نہ ہی اس کے ساتھ کہیں ٹریول کرو گی اور نہ ہی ہائے ہیلو کرو گی۔ جو کہہ دیا ہے اسے پتھر پر لکیر سمجھ لو۔ میں بہت اچھا انسان ہوں، لیکن جب میری بات کو اہمیت نہیں دی جائے اور میری چیزوں پر کوئی اور نظر رکھے تو میں اس کی آنکھیں نوچ لیتا ہوں۔ تم لڑکی ہو اسی لیے بہت نرمی سے پیش آ رہا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا اب تک تو اسے اچھی طرح سمجھا دیتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ گاڑی کے باہر شہر کی روشنیاں ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ رہی تھیں۔ وحاج نے سڑک پر توجہ رکھنے کے باوجود اس کے ہر لفظ کا وزن محسوس کروا دیا تھا۔ وہ مزید بولا، میرے گھر کی بہو بنو گی، یعنی میری بیوی بنو گی۔ تمہارے بابا شاید خاندانی اصول بھول چکے ہوں، لیکن ہم نہیں بھولے۔ وہ آہستہ مگر ٹھوس لہجے میں بولا، میری بھی 2 بہنیں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ گھر کے اصول کیا ہیں، کیسے رہنا ہے، کیسے باہر نکلنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن سے وہ اصول نکل چکے ہیں تو براہ کرم مجھے بتائیں، میں خود آپ کو یاد دلاؤں گا۔ مہرو نے آہستہ سے اپنی انگلیاں دوپٹے میں دبا لیں۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا، بس دل کی دھڑکن تھی۔ میں اپنی ہونے والی بیوی سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی انہی اصولوں کے ساتھ چلے گی۔ ایک دن اس گھر میں جانا ہے تم نے، یہ باتیں یاد رکھنا پڑتی ہیں۔ خاندان کی عزت ایسے ہی نہیں بنتی، سمجھ آئی؟ اس نے خالی آواز میں کہا، جی۔ ایک لفظ مگر اس میں تھکن، ڈر، احترام اور مان سب شامل تھے۔ وحاج نے اسی لمحے آہستہ سے رفتار بڑھا دی۔ گاڑی کا شیشہ بند تھا مگر باہر سے گزرتی ہوا اس کے اندر کے ماحول کو مزید سنجیدہ کر رہی تھی۔ سڑک پر 2 گاڑیاں گزری اور ان کے ہارن کی آواز لمحے بھر کو خاموشی چیر گئی۔ وحاج نے اس کی طرف دوبارہ نظر ڈالی۔ وہ کافی اداس معلوم ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر اداسی بھی اسے اچھی نہیں لگی۔ وہ اپنے لہجے کو سنبھالتے ہوئے بولا، میں تمہارا برا نہیں چاہتا۔ پہلی بار اس کا لہجہ نرم پڑا،
لیکن میرے گھر کے اصول ہیں، ان میں نرمی نہیں ہوتی۔ تم ابھی باتوں کو سمجھو گی نہیں، لیکن بہت جلد تمہیں میری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، بالکل ایک کانچ کی مانند۔ اگر اس کانچ پر دراڑ آ جائے، وہ دراڑ کبھی نہیں جاتا۔ وہ خاموش رہی تھی، جیسے یہ جملے وہ پہلے سے جانتی ہو۔ گاڑی سڑک کے موڑ پہ مڑی تو شہر کی روشنیاں مزید دھندلا گئی۔ دونوں اپنے اپنے خیالوں میں تھے۔ ایک کے اندر ضبط تھا، دوسرے کے اندر خوف۔ مگر ایک بات دونوں نے محسوس کی تھی، یہ سفر صرف گھر تک پہنچنے کا نہیں تھا، بلکہ اپنے اپنے مقام سمجھنے کا بھی تھا۔ اسے وہاں ڈراپ کر کے وہ سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ اپنے ماں باپ کے لیے بھی وہ نہیں ٹھہرا۔ غصے سے اس کی رگیں پھول گئی۔ جو بھی تھا وہ اپنے ہونے والی بیوی کو شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ گھر کے باقی حصے میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ بس لان سے آتی جھینگر کی آواز اور دور کہیں سے گزرنے والی گاڑی کی ہلکی گڑگڑاہٹ شامل تھی۔ وہاج کے کمرے میں مدھم لیمپ کی روشنی تھی، جو دیوار پر ٹنگے فریموں کے سائے کو لمبا کر رہی تھی۔ وہ بستر کے کنارے لیپ ٹاپ گود میں رکھے بیٹھا تھا، جیسے کچھ اہم دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں پر غصے اور الجھن کا بوجھ ابھی تک باقی تھا۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ وہاج نے چونک کر سر اٹھایا۔ آ جاؤ۔ اس کی آواز سادہ تھی، جذبات چھپاتے ہوئے۔ دروازہ کھلا اور سلیمان صاحب اندر آئے۔ سفید کرتا پاجامہ، ہاتھ میں تسبیح، مگر چہرے پر وہی سنجیدگی جو سوال پوچھنے سے پہلے ہی جواب کا اندازہ دلوا دیتی ہے۔ وہ اندر آ کر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ کے وہاج نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا، سائیڈ پہ رکھا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے معلوم تھا بات کا مرکز کیا ہونا ہے، اسی لیے وہ متوجہ ہو گیا۔ سلمان صاحب اس کی جانب دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، بیٹا تمہیں اس طرح برتاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایاز بھائی کافی پریشان ہو گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں تمہارا غصہ غلط نہیں ہے، لیکن لڑکی ابھی ہمارے گھر نہیں آئی، ہم اس طرح برتاؤ نہیں کر سکتے۔ ایاز تم سے بہت پیار کرتا ہے، تمہیں بہت مانتا ہے، لیکن اگر تم اس طرح کا رویہ اس کے سامنے اس کی بیٹی کے لیے رکھو گے، وہ کبھی بھی تم پر وہ محبت نچھاور نہیں کرے گا جو کرتا آیا ہے۔ اس کے لیے مہرو بہت اہم ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے۔ وہاج نے نگاہ جھکائے بغیر سنا، مگر چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ دیکھو، سلمان صاحب نے بات جاری رکھی، میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا غصہ جائز ہے، وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، تم اس پر حق جتا سکتے ہو، لیکن ابھی وہ اپنے باپ کے گھر ہے۔ ہمیں ہر بات تول کر کرنی ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے رشتوں میں۔ تمہیں اس طرح سب کے درمیان شور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گھر آ کر تمہاری ماں بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی۔ وہاج ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پلٹ کر بولا، بے شک وہ اپنے باپ کے گھر ہے، مگر رشتہ ہمارا پرانا ہے، ہمارے یہاں منگنی نکاح جیسی ہوتی ہے۔ میں اسے اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے یا پھر کسی غیر مرد کے گھر میں رات گزارے۔ آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کی آواز بلند نہیں تھی، مگر ہر لفظ وزن رکھتا تھا۔ آج تک میں نے اپنی بہنوں کو بنا دوپٹے کے دروازے پر نہیں جانے دیا۔ آپ سوچتے ہیں میں اپنی ہونے والی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ بیٹھنے دوں گا، ایک گاڑی میں، ایک سفر پر؟ کمرے کی فضا مزید بھاری ہو گئی۔ سلمان صاحب نے دھیرے سے تسبیح سمیٹی اور نرم لہجے میں بولے، بیٹا مہرو کے ننیال والے آزاد خیال ہیں۔ شگفتہ بھابھی اپنے میکے کو بہت ترجیح دیتی ہیں۔ میں نے ایاز بھائی سے بات کی ہے، انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہاج نے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ کی ایک ہلکی جھلک آنے دی۔ پھر بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ مسئلہ اصولوں کا ہے۔ خاندان کے طریقے بدلنے سے رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ سلمان صاحب نے ایک اور بات کہنا چاہی، مگر وہاج نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول دیا، اگر بڑے بابا کو کوئی پریشانی ہے تو وہ مجھ سے اکیلے میں بات کر لیں، آپ کو درمیان میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ کل ہی ان کے گھر چکر لگاؤں، سب باتیں واضح کر دوں۔ وہاج، سلمان صاحب نے بھاری سانس لی، جیسے کوئی پرانی یاد یا کوئی خوف دل میں جاگا ہو۔ بات سمجھاؤ، لیکن نرمی سے۔ یہ رشتے دھکے سے نہیں چلتے۔ میرے لیے میرا بھائی بہت اہم ہے،
بس اتنا یاد رکھنا۔ وحاج نے گہری ٹھوس آواز میں کہا، بابا میں نرمی سے بات کرنا جانتا ہوں لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ اگر ان کا ارادہ یہی رہا تو میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ بھی طے ہے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں سمجھتے تھے کہ یہ جملہ جذباتی نہیں تھا، سوچا ہوا تھا۔ میرے کچھ اصول ہیں، وحاج نے صاف لفظوں میں کہا، اور میں ان اصولوں کی پاسداری کرنا جانتا ہوں۔ سلمان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ اس کے چہرے کو دیکھا، شاید اس میں ضد نہیں، یقین تلاش کرتے ہوئے۔ پھر وہ دھیرے سے کھڑے ہوئے۔ آج رات آرام کرو، صبح دیکھتے ہیں، بس اتنا کہا، اور آہستہ قدموں سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے ہی وحاج نے دوبارہ لیپ ٹاپ اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا، بس گہری سانس لے کر کمرے کی اندھیری کھڑکی کو دیکھا، جیسے وہاں سے آنے والی ہوا میں سوال بھی تھے اور جواب بھی۔ دوپہر کی دھوپ نیم گرم ہو کر کھڑکیوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی گھن گرج سنائی دے رہی تھی۔ میز پر تازہ چائے کے کپ رکھے تھے اور صوفے کے سامنے اخبار کھلا ہوا تھا۔ ایاز صاحب اپنے چشمے کے پیچھے سے صفحے پر جھکے ہوئے تھے، جبکہ شگفتہ بیگم کپوں میں چائے ڈال رہی تھی۔ ماحول میں ایک معمولی سا سکون تھا، مگر جیسے ہی مہرو اندر داخل ہوئی، اس سکون میں ہلکی سی جنبش پیدا ہو گئی۔ وہ دروازے پر آہستہ سے رکی، دوپٹہ درست کیا اور سلام کیا۔ السلام علیکم بابا، امی۔ ایاز صاحب نے چشمہ اتار کر میز پہ رکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ تمہارا ٹرپ کیسا رہا؟ مزہ آیا پکنک میں؟ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چہرے پر ہلکی تھکن تھی، مگر لہجے میں ناراضی چھپی ہوئی تھی۔ جی بابا، مزہ تو بہت آیا، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن واپسی پر سارا مزہ آپ کے بھتیجے نے کڑکڑا کر دیا۔ ہمارا ارادہ تھا رات کو فریش ہو کر آئس کریم پارلر جانے کا، اور میں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ واپسی پر مجھے گھر چھوڑ دینا، کیونکہ مجھے نیند نہیں آتی۔ لیکن وہ صاحب پہنچ گئے اور گاڑی میں بھی مجھے بہت ڈانٹا۔ شگفتہ بیگم نے چائے کا کپ میز پہ رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ مہرو، تم اچھی طرح جانتی ہو وحاج کو، اسے یہ سب تماشے پسند نہیں۔ اپنی بہنوں کے معاملے میں بھی وہ کتنا حساس ہے، تمہارے معاملے میں تو ظاہر ہے وہ اور زیادہ جذباتی ہوگا۔ مہرو کے چہرے پر ناگواری صاف دکھائی دی۔ اس نے دوپٹے کے کنارے کو انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، مگر امی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں، اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں۔ ایسے کیسے وہ آئے، مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آیا، اور اب آپ مجھے یہی سمجھا رہی ہیں کہ وہ جذباتی ہے؟ شگفتہ بیگم نے خاموشی اختیار کی، مگر ان کے چہرے پر خفگی کے آثار تھے۔ ایاز صاحب نے اخبار ایک طرف پھینکا اور سخت لہجے میں بولے، بالکل خاموش ہو جاؤ۔ مہرو، وہ چونکی۔ باپ کی آواز میں جو دباؤ تھا وہ کمرے کی فضا بدل گیا۔ ہونے والا شوہر ہے وہ تمہارا، ایاز صاحب نے اب ذرا آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، وہ تم پر حق رکھتا ہے۔ ہمارے خاندان میں منگنی کو نکاح کی حیثیت دی جاتی ہے، اس حساب سے وہ تمہیں روک ٹوک کر سکتا ہے۔ بے شک مجھے اس کا انداز کچھ سخت لگا، مگر اس کا مقصد غلط نہیں تھا۔ مہرو نے بولنے کی کوشش کی، بابا مگر، میں نے کہا خاموش۔ وہ بولے، اس بار ان کی آواز ذرا اونچی تھی، تم نہیں جانتی آج کے دور میں کیا حالات ہیں۔ وہ تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ آج کل کے ماحول میں ہم سوائے شوہر، بھائی یا باپ کے کسی تیسرے مرد پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ شمروز کوئی بچہ نہیں ہے، وہ مرد ہے اور تم اکیلی لڑکی۔ یہ بات تمہیں خود سمجھنی چاہیے۔ مہرو کے چہرے پر آنسوؤں کی ایک ہلکی سی جھلک ابھرنے لگی، مگر اس نے ضبط کیا۔ شگفتہ بیگم نے خاموشی سے نگاہ نیچی کر لی۔ ایاز صاحب نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بات مکمل کی، اور بہتر ہوگا کہ اب تم اس سے فاصلہ رکھو، کم از کم اس وقت تک جب تک تمہارے ہونے والے شوہر کو یقین نہ ہو جائے کہ تم اس کی عزت اور اصول سمجھتی ہو۔ اسے پسند نہیں کہ تم یوں گھر سے نکل کر دوسروں کے ساتھ جاؤ۔ بابا، میرے سامنے بحث مت کرو، وہ درمیان میں بول پڑے۔ اب جاؤ، میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتا۔ کمرے کی ہوا جیسے ایک دم رک گئی۔ مہرو نے ایک لمحے کو ماں کی طرف دیکھا، امید کے ساتھ کہ وہ کچھ بولیں گی، مگر شگفتہ بیگم نے نظریں چرا لی۔
اس نے دھیرے سے اٹھ کر دوپٹہ سنبھالا، سلام کیے بغیر مڑی اور لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ لمبے لاؤنج میں گونجتی رہی، جیسے ہر قدم کے ساتھ ایک الزام در و دیوار پر چھوڑتی جا رہی ہو، کبھی نہ سمجھے جانے والے رشتوں کا اور ان اصولوں کا جن میں عورت کے احساس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک دن بعد دوپہر کا وقت تھا۔ ایاز صاحب کا آفس ہمیشہ کی طرح سلیقے سے سجا تھا۔ بڑے شیشے کی کھڑکی سے شہر کی اٹھی ہوئی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ اندر مہنگی لکڑی کی میز، ایک سائڈ پر فائلز، سامنے گولڈ پین سے لکھا کمپنی کا نام، اے سی کی ہلکی ٹھنڈک اور دبے دبے فون کی گھنٹیاں ایک الگ ماحول بنا رہی تھیں۔ ایاز صاحب ایک فائل کے صفحات پلٹ رہے تھے جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کم ان۔ دروازہ کھلا اور وہاج اندر داخل ہوا۔ سلیقے سے سلا ہوا 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ، چہرے پر تھکاوٹ، مگر شخصیت میں پوری مضبوطی نمایاں تھی۔ ایاز صاحب اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ ارے وہاج، آؤ بیٹا، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہاج آگے بڑھ کر ان سے گرم جوشی سے ملا۔ معذرت بابا جانی، تھوڑا لیٹ ہو گیا، ایک ضروری میٹنگ آ گئی تھی، اٹینڈ کرنا ضروری تھا۔ وہ فوراً بولے، ارے کوئی بات نہیں، تم آ گئے یہی بہت ہے، بیٹھو۔ وہاج بیٹھ گیا۔ ایک لمحہ خاموشی رہی، پھر ایاز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، کافی لوگے یا چائے آرڈر کر دوں؟ وہاج نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا جانی، میں ابھی نکلوں گا، آپ جانتے ہیں ورکرز کے ہاتھ میں کام چھوڑ دینا بے وقوفی ہوتی ہے، چیزیں خراب کر دیتے ہیں، اسی لیے جانا پڑے گا۔ ایاز صاحب نے ہلکا سا کہا لگایا، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے اتنی کم عمر میں اپنے باپ کے بزنس کو اس مقام تک کیسے پہنچا دیا ہے۔ مجھے اپنے بھائی سے بالکل امیدیں نہیں تھی، مگر تم نے جو کیا ہے نا، مجھے حیران کر دیا۔ وہاج نے ہلکی سنجیدہ آواز میں کہا، یہ سب آپ لوگوں کی ہی وجہ سے ہے۔ آپ اور بابا کا نام مارکیٹ میں نہ ہوتا تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا، سب آپ ہی کی رہنمائی ہے۔ ایاز صاحب نے ہاتھ اوپر اٹھا کر جیسے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں بیٹا، تم نے محض پاکستان میں ہی نہیں، انٹرنیشنل بزنس بھی مضبوط کیا ہے، تم ہم سے بہت آگے نکل چکے ہو۔ وہاج نے بات بدلتے ہوئے سیدھا سوال کیا، خیر چھوڑے، پھر کبھی سکون سے میری تعریفیں کریے گا۔ ابھی یہ بتائیں بلایا کیوں تھا؟ سب خیریت ہے نا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب کمرے کا ماحول بدل گیا تھا۔ ایاز صاحب نے ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا، چند لمحے سوچتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، وہاج، مہرو اب 18 سال کی ہو چکی ہے، میرا ارادہ ہے اب اس کی شادی کر دی جائے۔ تم اور تمہارے والد بھی اسی بارے میں سوچ رہے ہو، مجھے معلوم ہے۔ وہاج نے گردن جھکا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایاز صاحب نے تھوڑا جھک کر سنجیدگی سے کہا، لیکن بیٹا کل تمہارے رویے نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ مہرو بہت معصوم ہے، کہنے کو 18 سال کی ہے، لیکن ذہن ابھی بھی بچیوں جیسا ہے۔ چھوٹی بات پہ گھبرا جانا، فوراً سہم جانا، وہ تم سے بہت ڈرتی ہے۔ وہاج نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی۔ بابا جانی، کل میرا رد عمل بالکل درست تھا۔ آپ خود سوچیں، ہمارا خاندان کیسا ہے، ہماری بہنیں کیسے پلی بڑی ہیں۔ مہرو اکلوتی ہے، لاڈلی ہے، مگر وہ ایک عورت بھی ہے اور میری ہونے والی بیوی۔ میں اسے یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئے۔ ایاز صاحب نے نرمی سے اسے ٹوکا، میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے، اور میں تمہیں بھی یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ غصے کو تھوڑا ٹھنڈا رکھا کرو، اس طرح گھر نہیں بسا کرتے۔ وہاج نے سیدھا جواب دیا، میں نرم بھی رہوں گا، سمجھداری بھی دکھاؤں گا، لیکن اصول سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے اپنی بہنوں کی حفاظت کس طرح کی ہے، یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں اپنی بیوی کے لیے بھی یہی چاہوں گا، اس بات پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایاز صاحب نے ایک گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، میں تمہاری بات سمجھتا ہوں، بلکہ مانتا بھی ہوں، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر بات صرف اصولوں کی نہیں، تعلق کی بھی ہوتی ہے۔ بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، اعتماد اور عزت، یہ سب چیزیں ایک دن میں نہیں بنتی۔ وہاج نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا، میں ہر رشتے کی عزت جانتا ہوں، لیکن اگر وہ میری شریک زندگی بننے جا رہی ہے تو اسے بھی میرے اصول سمجھنے ہوں گے۔
میں اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں، کنٹرول نہیں۔ ایاز صاحب مسکرائے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو کنٹرول نہیں، سمجھ کر چلاؤ، اور یہ کام غصے سے نہیں ہوتا، عقل سے ہوتا ہے۔ وحاج نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ بات سمجھ بھی آ گئی ہے اور اصول بھی نہیں چھوڑے گا۔ کمرے میں چند لمحے سکوت رہا۔ دونوں ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے آنے والے دنوں کی پوری کہانی اسی لمحے کے بیچ لکھی جا رہی ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے پا گیا۔ بالکنی کی ریلنگ پہ کوہنی جمائے وحاج رات کی ٹھنڈی ہوا کو چہرے پہ محسوس کرتا کھڑا تھا۔ آسمان پر بادل اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے۔ کہیں کہیں نیلی روشنی چمکتی تو ہوا کا جھونکا تیز ہو جاتا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا سگار تقریباً آدھا جل چکا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اسے ہونٹوں تک نہیں لیا تھا۔ وہ بس خلا میں دیکھتا جا رہا تھا۔ وہیں کہیں اس کے اندر کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ایاز صاحب کے الفاظ اس کے ذہن میں بار بار گھوم رہے تھے۔ غصہ ٹھنڈا رکھو، اس طرح گھر نہیں بستے۔ جانے کیوں پہلی بار اسے اپنے بولنے کے انداز اور لہجے پر کھٹکا محسوس ہوا۔ کل کی صورتحال یاد آئی، مہرو کی آنکھیں، وہ خاموشی، وہ خوف۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی، سگار بجھایا اور موبائل اٹھا کر کمرے میں آ گیا۔ روشنی مدھم تھی، ایئر کنڈیشنر کی ہلکی سی آواز فضا میں پھیلی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کے اور مہرو کا نمبر ملا دیا۔ پہلی بیل پر ہی کال پک کر لی گئی۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی، پھر جیسے ضبط نہیں رہا۔ السلام علیکم۔ سلام نہیں کرنا آتا تمہیں؟ پتا ہے میں نے کال کی ہے تو آگے سے چپ کیوں ہو گئی؟ دوسری طرف گھبراہٹ کی لرزش صاف محسوس ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ میں سمجھ رہی تھی شاید غلطی سے لگ گئی ہوگی۔ وحاج نے آنکھیں بند کی، چہرے پر تناؤ اب بھی باقی تھا۔ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ اس کے پوچھنے پر خاموشی چھا گئی۔ پھر اس کی ہلکی سی اٹکی ہوئی آواز ابھری۔ کچھ نہیں، بس کتاب پڑھ رہی تھی۔ کون سی کتاب؟ وحاج کی آواز میں اسی لمحے کچھ سختی گھل گئی، جیسے اسے کسی غیر محسوس خطرے کی بو آئی ہو۔ چند لمحے مہرو نے پھر خاموشی اختیار کی، شاید سوچ رہی تھی بتائے یا نہ بتائے۔ مہرو، میں بات کر رہا ہوں۔ کون سی کتاب پڑھ رہی تھی؟ بس ناول پڑھ رہی تھی، اس نے بہت دھیرے سے جواب دیا۔ وحاج نے ایک لمحہ سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا، جیسے دل نے ایک دھکا مارا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ اگر کل میرے رویے سے تمہیں دل دکھا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ سن رہی ہو، میرا ارادہ غلط نہیں تھا، بس میں تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر وہ خاموش تھی، شاید ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ دیکھو، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی کی وجہ سے کوئی غلط بات سننی پڑے۔ تم میرے گھر کی ہونے والی بہو ہو۔ دل سے زیادہ ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ ہماری فیملی میں اصول ہے۔ میں نے اپنی بہنوں کو موبائل تک نہیں دیا، تمہارے پاس ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ تم اپنے باپ کے گھر پہ ہو، لیکن جب ہمارے گھر آؤ گی تو میں دیکھوں گا تم اسے سنبھال سکتی ہو یا نہیں۔ اگر نہیں تو میں تمہیں منع کروں گا، اس میں برا مت ماننا۔ دوسری طرف ہلکی سانسوں کی مدھم آواز آئی۔ مہرو نے ہمت جمع کر کے پوچھا، آپ نے فون کیوں کیا تھا؟ کوئی کام ہے؟ وہ جیسے لمحے بھر کو رکا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ہاں، صرف یہ کہ معذرت کرنا چاہتا تھا، اور یہ کہ اپنا خیال رکھنا۔ کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، بہت رات ہو چکی ہے، سو جاؤ۔ مہرو کی آواز بہت ہلکی تھی، جیسے ڈرتے ہوئے نکلی۔ جی۔ وحاج نے موبائل تھوڑا دور کیا، کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ بھی شاید اتنا ہی گہرا تھا۔ اللہ حافظ، اس نے دھیرے سے کہا۔ ادھر سے جواب آیا، اللہ حافظ۔ کال ختم ہوئی، مگر فضا میں دونوں کی انکہی باتیں، خوف، شرمندگی اور ایک نامکمل سا احساس ابھی بھی موجود تھا، جیسے کہانی آگے بڑھنے سے پہلے دونوں کے اندر کچھ بدل چکا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ بیت گیا۔ وحاج دونوں کمپنیوں کو ملا کر ایک بہترین بزنس ڈیل کر رہا تھا، جس کی فائل لے کر وہ ایاز صاحب کے گھر آیا، اس بات سے بے خبر کہ آج زندگی اسے کس طرح دوسرے جانب موڑنے والی ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی۔
ہوا میں ہلکی سی نمی اور خاموشی طے رہی تھی۔ گھر کے سامنے لگے درختوں کے سائے لان میں دھبوں کی طرح پھیلے تھے۔ اس نے انگیشن بند کیا ہی تھا کہ چوکیدار جلدی سے قریب آ گیا اور جھک کر بولا، سلام صاحب۔ اس نے گردن موڑی تھی اور گردن ہلا کر جواب دیا۔ وہ مزید بولا، صاحب گھر میں کوئی نہیں ہے، ایاز صاحب اور شگفتہ بیگم شادی میں گئے ہیں، صرف مہرو بی بی ہے، ان کے پاؤں میں موچ آئی تھی، اسی لیے نہیں گئی۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ اس نے اپنی ڈیوٹی کے مطابق فوراً ہی اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے وہاج ہے، اس گھر کا ہونے والا داماد اور اس گھر کی مالک کا بھتیجا۔ وہ چند لمحے ٹھہرا، پھر دھیمی آواز میں بولا، میں تو فائل دینے آیا تھا، کچھ دیر پہلے ہی بابا جانی سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے ملاقات ہو جائے گی، شاید مجھے دیر ہو گئی۔ خیر مہرو ہے نا، اس کو دے کر چلا جاؤں گا، فائل دینا لازمی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک خاص عجلت تھی، جیسے بس ایک رسمی سا کام ہو۔ دروازہ بند کرتا ہوا وہ پورچ کے اندر بڑھا۔ سناٹے نے اسے عجیب سا احساس دیا۔ گھر میں کہیں ہلکی سی روشنی تھی، شاید ہال میں۔ اندر قدم رکھا تو جو منظر دیکھا وہ یکدم سانس روک دینے والا تھا۔ مہرو فرش پہ بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھے، بال کھلے ہوئے، سانسیں بے ترتیب، چہرہ ایسا جیسے کسی نے اس سے سارا رنگ کھینچ لیا ہو۔ مہرو، وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف لپکا، یہ کیا ہوا؟ اس طرح فرش پہ کیوں بیٹھی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ اس کی جان پر آئی تھی۔ آج سے پہلے اس نے مہرو کے چہرے کی رنگت اس طرح پھیکی کبھی نہیں دیکھی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اسے دیکھتے ہوئے پھوٹ پڑی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ جیسے لفظ بھی کانپ رہے ہوں۔ وہ تڑپ کر بولی، میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، اچانک سے۔ امی بابا نہیں ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں کیا کروں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، درد برداشت سے باہر ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کی آواز بھی گھبراہٹ سے خشک ہو رہی تھی۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ کیا ہوا؟ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کو کیسا درد اٹھا ہے جو اس کی ایسی حالت ہو رہی ہے۔ وہ فوراً بولی، پتہ نہیں، سانس نہیں لی جا رہی۔ مہرو نے سر جھٹکا، بہت مشکل سے یہاں تک آئی ہوں، میری جان نکل رہی ہے۔ کمرے میں حالت بگڑ رہی تھی۔ سوچا تھا یہاں تک آ جاؤں گی تو کوئی ملازم نظر آئے گا، لیکن کوئی نہیں آ رہا۔ شاہ سائیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولا، ٹھیک ہے، بس سانس لو، گھبراؤ نہیں، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میں ہوں، تم ڈرو مت، فوراً تمہارے امی ابو کو فون کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ میں چل نہیں سکتی، اس کی آواز ٹوٹ کر نکل رہی تھی، پاؤں میں موچ ہے، بولنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ آج سے پہلے اس نے مہرو کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا، میں ہوں نا، تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر باہر لایا۔ مہرو کے بازو کمزوری سے اس کے کاندھوں پر تھے، پورچ کے بلب کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ تم ہوش میں ہو؟ مہرو، میری بات سنو۔ اس کے قدم تیز ہو گئے۔ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اس نے دروازہ زور سے بند کیا، پھر اپنے سائڈ جا کر بیٹھ گیا۔ انجن سٹارٹ ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھی۔ سڑکیں نیم خالی تھی، شہر کی روشنیوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ سنو، اس نے آہستہ سے کہا، ڈرو نہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ابھی پتہ چلے گا کہ کیا مسئلہ ہے، شاید کوئی سٹمک کرمپ ہوگا یا گیسٹرک پین، کچھ بھی ہو، وقت پر پہنچ گئے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ، ڈرو مت، میرا ہاتھ تھام لو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جو ہولے ہولے درد سے کانپ رہا تھا۔ مہرو نے آنکھیں کھولی، اس کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، میری جان نکل رہی ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، میں ہوں ساتھ، تم اکیلی نہیں ہو، سانس لو، آہستہ، ایسے۔ وہ خود بھی بےتابی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بس تھوڑی دیر۔ وہ لڑکی محض اس کی منگیتر نہیں تھی، اس کی زندگی کی سب سے اہم عورت تھی۔
اس کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر اس کی اپنی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ مہرو کے لب کانپے۔ اگر کچھ سنجیدہ ہوا تو؟ ہم وقت ضائع نہیں کر رہے، بس یہی کافی ہے، اس نے زور دے کر کہا۔ تم بس خود کو سنبھالو اور یہ الٹے سیدھے خیالات دماغ میں مت لاؤ، صرف اچھا اچھا سوچو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، ایسے معمولی درد ہوتے رہتے ہیں، بس تم جلدی ہمت ہار رہی ہو۔ گاڑی موڑ کاٹ رہی تھی کہ اچانک ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کی نظریں اپنی سیٹ پر پڑیں۔ سرخ رنگ کا دھبا، جیسے کوئی تازہ نشانی۔ اس کے دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا، لیکن اس نے نگاہیں ہٹا لی۔ یہ لمحہ بحث کا نہیں تھا۔ ہم پہنچ گئے، 2 منٹ، وہ کہتا رہا تاکہ مہرو کا حوصلہ قائم رہے۔ تم بس اپنی آنکھیں کھلی رکھو، دیکھو ادھر، مجھے لگ رہا ہے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اس کے لہجے میں ہچکیاں اور سانس ایک ساتھ اٹک گئے تھے۔ تم مضبوط ہو، میں نے دیکھا ہے، بس تھوڑی دیر، میں ابھی لے کر چلتا ہوں۔ کلینک کے سامنے گاڑی رکنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً دوسری طرف نکلا۔ دروازہ کھولا، اسے آہستگی سے گود میں اٹھایا، جیسے وہ کسی نازک چیز کو تھامے ہو۔ رات کی ہلکی ہوا، سڑک پہ گزرتی گاڑیوں کا دھواں اور ڈاکٹر کے بورڈ کی روشن لائٹس، ہر چیز اس صورتحال کے بوجھ کو اور گہرا بنا رہی تھی۔ اس نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر قدم اندر بڑھا دیے۔ ہم آ گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا۔ مہرو نے آخری بار اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں پانی، چہرے پہ درد اور ایک بے یقینی۔ بس مجھے بچا لو، وہ تڑپ اٹھا۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، وعدہ ہے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کلینک کی روشنی ان دونوں پر پڑی اور باہر کی دنیا جیسے دھند میں ڈوب گئی۔ اسے فوراً ہی ایمرجنسی میں لے گئے، جبکہ وہ خود باہر انتظار میں بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں اب ڈاکٹر شاہدہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ فوراً ٹریٹمنٹ کی وجہ سے مہرو کا درد تھم گیا تھا۔ کلینک میں ایک ہلکی مگر صاف ستھری مہک پھیلی تھی۔ دیوار پر نصب سفید لائٹس اور شیشے کے پار دکھتی لیبارٹری کسی ہنگامی ماحول کا احساس دے رہی تھی۔ مہرو اسٹریچر جیسے صوفے پر بیٹھی تھی، کمبل اس کے گھٹنوں تک تھا۔ وہاج اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھوں کو آپس میں جکڑے ہوئے۔ سامنے ڈاکٹر شاہدہ فائل کے اوراق پلٹ رہی تھی، ان کی پیشانی پر سنجیدگی واضح تھی۔ رپورٹس بالکل سامنے کی بات بتا رہی تھیں۔ انہوں نے آہستگی اور ذمہ داری سے کہنا شروع کیا، لیکن پہلے مجھے ایک بات سمجھنی ہے، آپ دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ وہاج لمحے بھر کو چونکا، جیسے سوال کی توقع نہیں ہو، پھر قدرے اعتماد سے بولا، یہ منگیتر ہے میری، شادی ہونے والی ہے جلد، اور کزن بھی لگتی ہیں، ان کے فادر اور مدر شادی میں گئے ہیں، یہ گھر پہ اکیلی تھی، میں فائل دینے آیا تھا، پھر صورتحال دیکھ کر لے آیا۔ ڈاکٹر صاحبہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ ڈاکٹر شاہدہ نے چند لمحے تک اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکے سے بولی، ایسا لگتا ہے ان کے والدین ان کی صحت اور حالت پر دھیان نہیں دے رہے۔ وہاج کے ماتھے پہ شکن پڑی۔ آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ ڈاکٹر نے فائل میز پہ رکھی، انگلیاں آپس میں جوڑ کر آگے جھکی۔ دیکھیں، یہ 18 سال کی ہو چکی ہیں، آج انہیں پہلی بار پیریڈز آئے ہیں۔ وہاں چند لمحے بول ہی نہیں پایا۔ تو 18 میں آنا کوئی غلط بات ہے؟ ڈاکٹر نے نرم مگر واضح لہجے میں سر ہلایا۔ غلط نہیں ہے، ہر جسم کا اپنا ٹائم، اپنی بڑھوتری ہوتی ہے، کسی کو 13 میں، کسی کو 18 میں، یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے۔ وہاج نے مہرو کی طرف دیکھا، اس کی پلکیں جھکی تھی اور وہ اب بھی کمزوری سے ٹیک لگا رہی تھی۔ ڈاکٹر کی آواز پھر سنائی دی، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ تجربہ کرتے ہوئے خود کو نقصان پہنچا لیا ہے۔ یہاں صرف پیریڈز نہیں، اندرونی ٹیشو میں معمولی نقصان بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے شدید درد ہوا ہے۔ وہاج کے لب خشک ہو گئے۔ میں بات سمجھ نہیں پا رہا، نقصان کیسے؟ ڈاکٹر نے تھوڑی دیر اسے دیکھا، جیسے الفاظ احتیاط سے چن رہی ہوں۔ دیکھیے، اس عمر میں جسمانی اور جذباتی تبدیلیاں آتی ہیں، انسان کو نئے احساسات، خواہشات محسوس ہوتے ہیں، یہ نارمل ہے۔ لیکن مہرو نے شاید سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پہ غیر مناسب مواد دیکھ انہوں نے خود کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس چیز نے انہیں جسمانی نقصان دیا ہے۔ وہاج کی نظریں مہرو پر جم گئی، اس نے سر جھکا لیا۔ ماحول میں خاموشی کی لہر پھیل گئی۔ ڈاکٹر نے گفتگو جاری رکھی،
یہ موضوع حساس ہے۔ اگر میں چاہتی تو ان کی والدہ کو بلا کر بات کرتی، لیکن آپ 27 سال کے ہیں، ظاہر ہے ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں، کاروباری پس منظر سے بھی ہیں۔ اس لیے ایک چیز واضح کر دوں، صرف جسمانی علاج کافی نہیں، انہیں جذباتی اور ذہنی سپورٹ بھی چاہیے ہوگی۔ وحاج کی آواز بھاری ہو گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ سادہ سی بات ہے، ان کے جسم نے ایک بڑی تبدیلی قبول کی ہے۔ ابھی ان کے ہارمونز میں بھی اتار چڑھاؤ ہوگا۔ انہیں سیکھنا ہے کہ عورت ہونے کا سفر ایک جسمانی چیز نہیں، ایک نفسیاتی مرحلہ بھی ہے۔ اس وقت انہیں اعتماد چاہیے، ڈانٹ یا الزام نہیں۔ انہوں نے بند لفظوں میں اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، غیر مناسب مواد کا مطلب بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ مزید بولی، ایسا اکثر لڑکیاں بغیر رہنمائی کے کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ غلطی یہ نہیں کہ آپ نے کچھ محسوس کیا، غلطی یہ ہے کہ خود کو نقصان پہنچ گیا۔ وحاج نے آہستگی سے کہا، اب کیا کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر نے دوائیں اور چند ٹیسٹ رپورٹس میز پہ رکھ دی۔ انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، کم از کم آج اور کل چلنا پھرنا نہیں ہے۔ پیریڈز نارمل ہوں گے، درد بھی کم ہو جائے گا، لیکن اگلے ایک ہفتے تک مسلسل مانیٹرنگ رکھنی ہے۔ اگر خون یا تکلیف بڑھے تو فوراً آ جائیں۔ میں نے کچھ میڈیسن اور ایک پین کلر بھی لکھ دیا ہے۔ پھر کچھ توقف سے بولی، اور ایک اور بات، ان سے پوچھنا ہوگا کہ وہ واقعی شادی چاہتی ہیں یا اس وقت صرف دباؤ میں ہیں، ورنہ ذہنی دباؤ بھی بیماری بن جاتا ہے۔ لیکن بہتر ہوگا ان سے طریقے سے بیٹھ کر بات کر لی جائے، شادی کے حوالے سے۔ ہوا میں ذمہ داری، سنجیدگی اور انکہی باتوں کا بوجھ تھا۔ وحاج نے سست آواز میں کہا، میں ان کا خیال رکھوں گا، جو بھی کرنا پڑا کروں گا۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا، یہی سب سے ضروری ہے۔ انہیں صرف طبی علاج کی نہیں، ماحول، تحفظ اور سمجھداری بھی چاہیے۔ کمرے کی روشنی اب بھی سفید تھی، مگر فضا بدل چکی تھی۔ یہاں بات محض جسمانی تکلیف کی نہیں رہی تھی، بلکہ اس خاموش قدم کی تھی جو ایک لڑکی عورت ہونے کی طرف رکھتی ہے، اور ایک شخص اس سفر میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دوائیاں وغیرہ لے کر وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ گھر آئے انہیں تقریباً 1 گھنٹہ بیت گیا تھا۔ مہرو کا کمرہ نیم تاریک تھا، پردے آدھے کھلے تھے، رات کی روشنی اندر آ کے فرش پہ پڑ رہی تھی۔ بیٹھ کے ایک طرف میز پہ ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں، پانی کا جگ اور ایک چھوٹا سا رومال رکھا تھا۔ فضا میں جیسے تھکن، شرمندگی اور خاموشی ایک ساتھ موجود تھے۔ مہرو سیدھی بیٹھے بیٹھے ڈھہ گئی تھی، زانو سمیٹے، چادر کاندھے تک کھینچی، آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ چہرے پر ایک عجیب ہچکچاہٹ تھی، جیسے خود اپنے وجود سے نظریں ملا نہیں پا رہی تھی۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وحاج اندر آیا تو اس کی نگاہ پہلی بار صاف طور پر مہرو پہ پڑی تھی۔ ہاتھ میں ایک ٹرے تھی، سوپ، پانی اور دوائی۔ وہ بنا آواز کیے ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ پین کلر دوں؟ مہرو نے بات سن کر نظریں جھکا لی، آواز ہلکی مگر بوجھل تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں آپ کے سامنے۔ وحاج نے فوراً سر ہلایا، جیسے اسے یہ جملہ برداشت نہ ہوا ہو۔ مہرو، چھوڑ دو ان باتوں کو، مجھے صرف اتنا بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، میں چھوڑ نہیں سکتی، میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، آپ کے سامنے نظر اٹھانے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، میں نے غلط کیا۔ وحاج کے ماتھے پہ ہلکی سی فکر آئی، آواز میں نرمی مگر مضبوطی تھی۔ غلطی اس وقت ہوتی جب انسان سیکھے بغیر کچھ کرے۔ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ معصومیت میں ہوا، شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں۔ مہرو کی آواز لرز گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں جان بوجھ کر نانی کے گھر گئی تھی، شمروز کے ساتھ آنا چاہتی تھی، بس اس لیے کہ آپ کو برا لگے، شاید آپ جلدی شادی کی بات کریں۔ میں بہت خواہش رکھتی ہوں آپ کی، میں نے کبھی کہا نہیں، بس شرم آتی تھی، لیکن اب میں شرم نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وحاج نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس یہاں تک کافی ہے، میں سب جانتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز میں فیصلہ تھا، ٹھوس، واضح، بے تذبذب۔ آج نکاح ہوگا، ابھی میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ کہانی اب تمہارے اکیلے برداشت کرنے کی نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔
تمہیں کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مہرو کی آنکھوں سے آنسو دوڑ کے۔ آپ امی بابا کو بتا دیں گے سب؟ ہاں، لیکن اپنے طریقے سے۔ سب باتیں ان تک جائیں گی مگر ایسے نہیں جیسے الزام لگایا جاتا ہے۔ کوئی انگلی تم پر نہیں اٹھے گی۔ سب باتیں میرے کاندھوں پر آئیں گی۔ تم ان سب سے بچی رہو گی۔ مہرو نے ہچکی کے ساتھ کہا۔ اگر انہوں نے انکار کر دیا، اگر انہیں برا لگا؟ وحاج نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ان کے انکار کرنے کی وجہ ہی نہیں بچے گی۔ وہ پہلے ہی چاہتے ہیں کہ تم شادی کرو۔ بہتر ہے کہ اب وہ ایک مضبوط جواز دیکھیں، ایک فیصلے کی وجہ دیکھیں۔ مہرو نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے سب کچھ خراب کر دیا۔ وحاج نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ لمس میں ایک اعتماد تھا، نہ جذباتی بے قابو پن، نہ ملامت، صرف ذمہ داری۔ تم نے کچھ بھی خراب نہیں کیا۔ انسان خود سے سیکھتا ہے۔ میں اگر تمہارا ساتھی ہوں تو صرف اچھے لمحوں میں نہیں، اس وقت بھی جب تمہیں سہارا چاہیے۔ یہی پیار ہے، یہی رشتہ ہوتا ہے۔ تم صرف آرام کرو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ مہرو کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر چہرے پر اب وہ شدید خوف نہیں تھا، جیسے دل کے کسی گوشے میں ایک چراغ جلا ہو۔ کیا واقعی آج نکاح ہوگا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وحاج مسکرایا نہیں، ہنسا نہیں، بس سیدھا جواب دیا، ہاں، اور تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ تم اکیلی نہیں ہو مہرو، کبھی نہیں۔ کمرے میں کچھ دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی، قطرے کھڑکی سے ٹکرا رہے تھے۔ اندر شاید پہلی بار ہوا ہلکی ہوئی، اور مہرو نے پہلی بار اپنے سر کو اس کی طرف سے ہلکا سا ٹکایا، جیسے اس یقین کو مان لیا ہو۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے فون کر کے شگفتہ بیگم اور ایاز صاحب کو پیغام دے دیا تھا کہ مہرو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ لوگ آ جائیں، اور اب خود بیٹھا ڈرائنگ روم میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ پورے گھر میں لمبی کھڑکیوں سے آتی گہری سبزی مائل روشنی اور پردوں کی اوٹ سے گزرتی ہوا ایک ٹھہراؤ پیدا کر رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں نرم سفید لیمپ جل رہا تھا، جس کی روشنی صوفوں پر پڑ کے پرسکون خاموشی کو اور واضح کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ سامنے ٹیبل پہ پڑے پانی کے گلاس کو انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ اندر کہیں اضطراب تھا، مگر چہرہ قابو میں۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا تو دونوں اندر داخل ہوئے، ایاز صاحب اور شگفتہ بیگم۔ ان کے چہروں پر صاف گھبراہٹ تھی، جیسے اندر آنے سے پہلے ہی انہیں کسی غیر معمولی بات کا اندازہ ہو چکا ہو۔ وحاج انہیں دیکھتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم۔ کہاں رہ گئے تھے آپ دونوں؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ شگفتہ بیگم تیزی سے بولی۔ وعلیکم السلام۔ وحاج بیٹا، کیا ہوا؟ مہرو کہاں ہے؟ ہمیں چوکیدار نے اتنا پریشان کر دیا۔ وحاج نے اشارے سے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ پلیز آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ مہرو بالکل ٹھیک ہے اور ابھی آرام کر رہی ہے۔ اس کی نیند کو فی الحال ڈسٹرب نہ ہی کیا جائے۔ ایاز صاحب اور شگفتہ بیگم دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ وحاج نے اپنے انداز میں گہری سنجیدگی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بات شروع کی۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ وقت پہلے مہرو کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، شدید درد تھا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد اسے دوائیں دی، آرام کی سخت ہدایت دی۔ اسے ابھی ذہنی اور جسمانی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ شگفتہ بیگم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آخر مسئلہ ہے کیا؟ اس کے پیٹ میں ایسا کون سا درد تھا؟ وحاج نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا۔ اس عمر میں کچھ قدرتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ہر لڑکی کے ساتھ۔ ایک نہ ایک وقت آتا ہے جب اس کا جسم مختلف طرح سے رسپانس کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ اسے صرف توجہ، تحفظ اور ایک محفوظ زندگی کی ضرورت ہے۔ ایاز صاحب نے گہری نظر سے اس کی بات سنی۔ کیا مطلب ہے؟ وحاج نے ٹھوس لہجے میں بولا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ ماحول اور ذہنی دباؤ سے بچانے کے لیے اس کی زندگی میں مستقل سپورٹ ہونی چاہیے۔ آپ دونوں جانتے ہیں کہ میں 1 ماہ کے لیے لندن جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نکاح آج ہی ہو جائے اور میں اسے ساتھ لے جاؤں۔ تھوڑا بدلاؤ، تھوڑی فضا کی تبدیلی، اور سب سے بڑھ کر ایک محفوظ ساتھ۔ شگفتہ بیگم بے ساختہ بول پڑی۔ لیکن اتنی جلدی؟ آخر ہوا کیا ہے جس پر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ شادی بہتر ہے؟
वहाज का लहजा इस वक्त एक ऐसे शख्स का था जिसने हर अल्फाज तोल कर कहना सीख लिया हो। डॉक्टर ने शादी का लफ्ज़ किसी मजबूरी के तौर पर नहीं कहा, बस ये कि ज़हनी सहारा और इत्मीनान ज़रूरी है। हर इंसान में ख्वाहिशें होती हैं, जज्बात होते हैं। ये उम्र ऐसी होती है जहाँ जज्बात के साथ रहनुमाई की ज़रूरत होती है, और मैं उसे यही देना चाहता हूँ। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, एक ऐसी खामोशी जो किसी फैसले से चंद लम्हे पहले आती है। अय्याज साहब ने धीरे से कहा, ठीक है, अगर तुम ये समझते हो कि ये दोनों के लिए बेहतर है, तो हम इसका इनकार क्यों करेंगे? शगुफ्ता बेगम ने भी सर हिला दिया। उनके चेहरे पर हैरत थी मगर मुखालफत नहीं। अय्याज साहब ने सीधा सवाल किया, तो फिर अब निकाह अभी करना है? फहाज ने मजबूती से कहा, जी अभी। अयाज साहब उठे और हिदायत देने लगे, मैं मौलवी साहब का इंतज़ाम करता हूँ। शगुफ्ता बेगम ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारे घर वालों को बताना ज़रूरी होगा। फहाज ने पहली बार एक गहरी सांस ली, जैसे कांधों पे रखा बोझ कुछ हल्का हुआ हो। हाँ, मैं उन्हें इसी वक्त फ़ोन करके बुलाता हूँ। सब मामूलात मैं खुद देख लूँगा। अयाज साहब ने सर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद सिर्फ दो आवाज़ें रह गईं, कमरे में जलती लाइट की भीनी भीनी घनगरज और वहाज की लंबी सांसें। फैसला हो चुका था। कुछ देर बाद इस घर में एक निकाह होना था। कुछ देर बाद मंसूबे के तहत निकाह के तमाम इंतजामात पूरे हो गए थे। निकाह लाउंज में ही रखा गया, वही जगह जहां चंद घंटे पहले तक आम सा सुकून था। अब वहां रोशनियों की नरमी और खामोश दुआओं की संजीदगी बिखरी थी। सफ़ेद दीवारों पर लटकती फूलों की हार लाइट्स की रोशनी में झूम रही थी। फर्श पे बिछे कारपेट पे हर कदम दब कर पड़ता, और उस खामोशी में सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। वह आज हल्का झुका हुआ बैठा था, चेहरा बिल्कुल संजीदा, जैसे उसके इर्द गिर्द के शोर से उसका कोई ताल्लुक न हो। वो अपने हाथों को मजबूती से थामे हुए था, मगर आंखों में एक अजीब सा फैसला झलकता था। उसके दाएं तरफ सलमान साहब और सिदरा बेगम बैठे थे, जिन्हें अब तक यही बताया गया था कि वहाज को अचानक लंदन जाना है और रवानगी से पहले निकाह लाजमी है। सिदरा बेगम बार बार उसकी तरफ देख रही थी, जैसे वो उसकी सोच पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। चंद लम्हों बाद शगुफ्ता बेगम अंदर दाखिल हुई। उनकी बाहों के साथ महरू की कलाइयों की लर्जिश वाज़े थी। महरू ने सुर्ख लिबास पहना हुआ था, वही रंग जिसे खुशी की अलामत कहते हैं, मगर उसके दुपट्टे के नीचे घूंघट से टपकते आंसू बता रहे थे कि ये दिन उसके लिए किसी जश्न सा नहीं। उसने चलते हुए अपने कदम बार बार रोके, जैसे दिल उससे मानने पर आमादा नहीं। शगुफ्ता बेगम ने आहिस्ता से उसका हाथ दबाया। बेटा, बस चंद मिनट की बात है। वो खुद भी टूटे दिल से मुस्कुरा रही थी। महरू को वहाज के बराबर बिठा दिया गया। दोनों के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला था, मगर जज्बात की दूरियां मीलों पर फैली हुई थी। मौलवी साहब ने अयाज साहब की तरफ देखा, इजाज़त है, निकाह शुरू करें? अयाज साहब ने सांस दबाकर सर हिलाया। ये हाँ थी, मगर जैसे दिल कहीं पीछे रह गया हो। मौलवी साहब ने निकाहनामा खोला और महरू की तरफ रुख किया। उनकी आवाज़ पूरे हाल में गूंजी, महरू निसा बिनते अयाज शाह, आपका निकाह वहाज शाह बिन सलमान शाह से तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? महरू के होंठ कांपे। उसने एक पल के लिए सर उठाने की कोशिश की, मगर हिम्मत ना हुई। सिर्फ आंसू थोड़ी तेजी से बह निकले। उसने धीमी मगर टूटी आवाज में कहा, कबूल है। ये लफ्ज जैसे पूरे लाउंज में फैल गया। दूसरी बार सवाल हुआ। इस बार महरू की सांसों में लर्जिश ज्यादा थी। उसने फिर कहा, कबूल है। तीसरी बार सवाल हुआ तो उसके हाथ लरसने लगे। एक लम्हे को लगा शायद वो बोल ना सकेगी, मगर फिर उसने आंसू पोंछे बगैर वही अल्फाज दोहराए, कबूल है। उसके बाद वहाज की बारी थी। वो सीधा होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर मुकम्मल खामोशी थी, जैसे हर बात पहले से तय की जा चुकी हो। मौलवी साहब ने पूछा, वहाज शाह बिन सलमान शाह, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने बगैर हिचकिचाहट, बगैर आवाज़ टूटे मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। दूसरी बार कबूल है। तीसरी बार भी उसी ठहराव के साथ कबूल है। उन लफ्ज़ों के साथ कमरे की फिजा बदल गई। किसी ने आ भरी, किसी ने चेहरा पोंछा, मगर दोनों दिलों पर जो कुछ लिखा जा रहा था उसका मतलब कोई नहीं जानता था। बस इतना कि निकाह हो चुका था।
کہانی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ نکاح کے بعد تمام لوگ ایک دوسرے کے گلے ملے اور کچھ دیر بعد گھر کی بیٹی کو اس کے شوہر کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا۔ سدرا بیگم نے گھر لا کر اس کی کچھ رسومات کی تھی اور اسے اپنے بیٹے کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اس اچانک افتاد پر سب حیران تھے، لیکن آج سے پہلے نہ وہاج کے سامنے کوئی کچھ بولا تھا اور نہ آج بولنے کی ہمت رکھ پا رہا تھا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بیڈ کی سائیڈ لیمپ کی ہلکی روشنی کمرے کو ایک گرم نرم سا رنگ دے رہی تھی۔ پردوں کے پیچھے باہر کی سڑک پر کبھی کبھار گزرتی گاڑیوں کی آواز آتی اور پھر سب کچھ دوبارہ پرسکون ہو جاتا۔ مہرو خاموشی سے بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی۔ دوپٹہ اس کے کاندھوں پہ آہستہ آہستہ ڈھلک رہا تھا۔ اس کی نظریں نیچے جمی تھی، ہاتھ ایک دوسری میں مضبوطی سے جڑے تھے، ہر سانس گویا کانپ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، وہاج اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم آہستہ تھے، جیسے ڈر ہو کہ کہیں اس کی موجودگی اس کے نازک لمحے کو توڑ نہ دے۔ مہرو اسے دیکھتے ہی تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہاج نے نرم لہجے میں کہا، تم یوں بیٹھ کر خود کو تھکا رہی ہو، پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھو، آرام سے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو مہرو نے اس کے بارے میں سوچ رکھی تھی۔ وہ ہر لفظ بڑے سکون سے نرمی سے بول رہا تھا۔ مہرو نے اپنی جگہ بدلی، لیکن ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہاج فوراً آگے بڑھا اور اپنے بازو میں اسے لے لیا۔ او ہو، کیوں رو رہی ہو؟ اس کے لہجے میں تشویش کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ کیا میں نے کچھ کہا ہے، ڈانٹا ہے، یا میری امی نے یا کسی نے کچھ کہا؟ نہیں، مہرو نے بمشکل جواب دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنی شرمندگی کیسے دور کروں۔ میں نے آپ کو بہت برا سمجھا، ہر وقت روک ٹوک ڈانٹ، جیسے آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں ہو۔ مگر آپ تو ویسے ہیں ہی نہیں، جس طرح آپ نے میری حالت سمجھی۔ سارا الزام خود پر لے کر مجھے بری کیا۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ وہاج نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا، ہلکے سے پیچھے کیا تاکہ وہ اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ بالکل خوش قسمت ہو، آخر کار میری بیوی ہو، اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تمہیں خود کو الزام دینے کی ضرورت نہیں۔ مہرو سے دیکھ کر مزید رو پڑی۔ مجھے پتا ہے میری طبیعت خراب ہے، میں خود کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤں، لیکن… وہاج نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہاری طبیعت خراب ہے کیونکہ پیریڈز ہیں۔ اس وقت ہر لڑکی بہت ایموشنلی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، کوئی بھی بات ہو، میں تمہیں الزام نہیں دوں گا۔ میں تب تمہارے قریب آؤں گا جب تم خود بہتر محسوس کرو گی۔ وہ لمحہ جیسے پوری زندگی پر بھاری تھا۔ وہاج نے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ تمہاری شادی کا مقصد بھی یہی تھا کہ تم تنہا نہ رہو۔ ڈاکٹر نے صاف بتا دیا تھا کہ تم خود کو کتنا نقصان پہنچاتی رہتی ہو، اور شاید یہ قدم ہی بہتر تھا۔ مہرو فوراً بولی، جی بہتر حل یہی تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ کوئی مجھے روکے، سمجھے، لیکن کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ اسی لیے میں جان بوجھ کر ضد کرتی، غصہ کرتی کہ آپ کہیں کہ شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت غلط باتیں کی۔ وہاج نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میں نے تمہیں معاف کیا، پورے دل سے، اور میں صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تم اکیلی نہیں ہو، نہ آج نہ کبھی۔ مہرو نے ہچکی روکتے ہوئے اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھ دیا۔ آپ نے میری باتیں سنی، برداشت کیا، میرا ساتھ دیا۔ آپ نے وہ کیا جو کوئی نہیں کرتا۔ وہاج مسکرا کر بولا، مجھے تم سے محبت ہے، تم جیسی ہو ویسی ہی رہنا۔ تمہیں بدلنے کے لیے محبت نہیں کی، بلکہ تمہارے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے کی ہے۔ کمرے میں روشنی اب مزید نرم دکھائی دے رہی تھی، جیسے دیواریں بھی ان کے ساتھ سانس لے رہی ہوں۔ مہرو نے پہلی بار اس رات دل سے سکون کا ایک ہلکا سا لمحہ محسوس کیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں خوش ہوں۔ شاید پہلی بار دل سر سے ہلکا ہے۔ وہاج نے اس کے بال سنوارے، ایسا ہی رہے گا۔ میں ہوں نا، یہ رات رسم کی نہیں، یقین کی تھی، اور شاید یہی اس کہانی کا اصل انجام تھا۔ دو دلوں کا ساتھ، اور یہ احساس کے بعد زخم صرف محبت سے بھرے جاتے ہیں۔ والسلام۔